सूरा अन-नम्ल मक्किया। सूरा नम्ल मक्की है। आज सूरा नम्ल स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसलिए जो न्यू कमर हैं वो सूरा नम्ल खोल लें कुरान से। कुरान आज शेयर नहीं करेंगे हम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। आमीन या अरहमर राहिमीन। सूरा अन-नम्ल मक्किया। सूरा नम्ल मक्की है। नम्ल क्या है? एंट को, चींटी को कहा जाता है। और इस सूरा के 93 आयात और 7 रुकू हैं। सूरा नम्ल में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का किस्सा है। लेकिन इसमें आप देखेंगे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा आपको डिटेल से मिलेगा, जो कि आयत नंबर 15 से स्टार्ट होकर 44 तक एंड होगा। और इस सूरा में हज़रत सुलेमान और दाऊद अलैहिस्सलाम को जो नॉलेज दिया गया और उसकी नेमत अल्लाह ताला ने बताया कि मैंने इल्म की नेमत से इनको नवाजा, इल्म भी दिया, हिकमत भी दी। स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौसीन तिल्का आयातुल कुरान व किताबिम मुबीन। तौसीन, ये आयात हैं कुरान और किताब मुबीन की। हुदन व बुशरा लिल मुमिनीन, हदायत और बशारत है उन ईमान लाने वालों के लिए जो नमाज कायम करते और ज़कात देते हैं, और फिर वो ऐसे लोग हैं जो आखिरत पर पूरा यकीन रखते हैं। तो अल्लाह ताला ने इन आयात में फरमाया कि हदायत और बुशरा यानी खुशखबरी ये ख़ास किन के लिए हैं? सिर्फ मोमिनीन के लिए। बाकी रहमत, अल्लाह की ब्लेसिंग, ये तो आम बंदे के, आम लोगों के लिए ना। अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं वो हर किसी को मिल रही हैं। सूरज, चांद, सितारे, इनकी रोशनी, इनसे फायदा जो है हर इंसान हासिल कर रहा है। लेकिन हदायत और उसी को मिलती है जो मांगता है, जो अल्लाह पे ईमान लाता है, जो अल्लाह का मुकर्रब होता है। और खुशखबरी यानी जन्नत उसी को मिलेगी जो ईमान वाला होगा। हकीकत ये है कि जो लोग आखिरत को नहीं मानते उनके लिए हमने उनकी करतूतों को खुशनमा बना दिया है। यानी उनके लिए जो हमको नहीं मानते, आखिरत को नहीं मानते, उनके काम जो हैं, उनके आमाल जो हैं, उनके लिए खुशनमा बना दिए हैं। यानी उनको लगता ये है कि जो भी वो अमल कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, और इसलिए वो भटकते फिरते हैं। तो देख लें, ऐसे लोग जो कहते हैं कि जो भी हम अमल कर रहे हैं बस हमें कुछ ना कहा जाए। कोई रस्मो रवाज करेंगे, कोई बिदअत इजाद करेंगे, कोई बिदअत करेंगे, नए नए काम दीन में बना लाएंगे, और उनसे कहा जाए कि ये गलत है तो क्या कहेंगे? नहीं नहीं, हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम तो सवाब की नीयत से कर रहे हैं। तो वो काम जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर ना हो, तो वो कैसे सवाब, उससे कैसे सवाब मिल सकता है? अल्लाह ताला फरमाते हैं इसलिए ये भटकते फिर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनके लिए बुरी सज़ा है, और आखिरत में यही सबसे ज़्यादा खसारे में रहने वाले हैं। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिला शुबा तुम ये कुरान एक हकीम और अलीम हस्ती की तरफ से पा रहे हो। ये कुरान आपको कहाँ से मिल रहा है? एक अजीम, एक अलीम और हकीम, हिकमत से पुर और जानने वाला, हर चीज को जानने वाले अल्लाह की तरफ से ये कुरान मिल रहा है। यानी ये कुरान जो नाजल हो रहा है अल्लाह की तरफ से। इन्हें उस वक्त का किस्सा सुनाओ जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों से कहा कि मुझे एक आग सी नजर आई है, मैं अभी या तो वहां से कोई खबर लेकर आया हूँ या कोई अंगारा
चुन लाता हूँ ताकि तुम लोग गर्म हो सको। तो ये जो किस्सा स्टार्ट हो रहा है, आपने पहले भी सूरतों में पढ़ा कि ये वो किस्सा है जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मदियन से मिस्र की तरफ लौट रहे थे। जब उन्होंने मदियन में 10 साल गुजारे, फिर अपनी बीवी के साथ वापस मिस्र में आ रहे हैं, उस वक्त उन्होंने उन्होंने एक अंगारा देखा, तो जिससे वो लेने चले गए। वहां जो पहुंचा तो निदा आई, यानी आवाज आई कि मुबारक है वो जो इस आग में है और जो इसके माहौल में है, पाक है अल्लाह सब जहान वालों का परवरदिगार। ए मूसा, ये मैं हूँ अल्लाह। या मूसा इन्नहु अनल्लाह, यानी मैं अल्लाह हूँ जबरदस्त और दाना। जब उनको आवाज आई ना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, तो देखा कि कौन है, तो फिर अल्लाह ने जवाब दिया कि ये मैं अल्लाह हूँ। और फेंक दो, और फेंक तू जरा अपनी लाठी। जो ही के मूसा ने देखा लाठी सांप की तरह बल खा रही है, जैसे ही उन्होंने लाठी को नीचे रखा फेंका, तो वो सांप की तरह बल खा रही है। तो पीठ फेर कर भागा और पीछे मुड़ कर भी ना देखा। वो डर गया। अचानक एक चीज जो आपके पास हाथ में है, लाठी है, उससे आप सहारा लेते हैं, पत्ते उतारते हैं, उसको जब आप जमीन पे फेंके तो अचानक वो अगर सांप बन के भागे तो वो डर गए कि ये क्या हुआ। और अल्लाह ताला ने फिर कहा, ए मूसा डरो नहीं, मेरे हुजूर रसूल डरा नहीं करते, इल्ला ये कि किसी ने कसूर किया हो। अल्लाह ने क्या कहा कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। फिर अगर बुराई के बाद उसने भलाई से अपने फेल को बदल लिया, यानी अगर किसी ने कोई कसूर किया, कोई गलती की, उसके बाद उसने माफी मांगी, तुम बदला हुस्नम बअद सू, फिर उसने बुरे काम करने के बाद अच्छे काम किए, माफी मांगी, तो अल्लाह मेहरबान हो जाता है। और जरा अपना हाथ अपने गिरेबान में तो डालो, चमकता हुआ निकलेगा। ये दूसरा मौजज़ा था बगैर किसी तकलीफ के। ये 2 निशानियां हैं 9 निशानियों में से। तो अल्लाह ने टोटल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कितनी निशानियां दी थी? 9, जिनमें से ये 2 बड़ी निशानियां थी। 9 निशानियों में से फिरौन और उसकी कौम की तरफ ले जाने के लिए वो बड़े बद किरदार लोग हैं। यानी ये निशानियां कहाँ लेके जानी है, किन को दिखानी है? फिरौन और उसकी कौम को। मगर जब हमारी खुली खुली निशानियां उन लोगों के सामने आई तो उन्होंने कहा ये तो खुला जादू है। उन्होंने सरासर जुल्म और गुरूर की राह से उन निशानियों का इनकार किया, हालांकि दिल उनके कायल हो चुके थे। अब देख लो इन मुफसदों का अंजाम कैसा होगा। दूसरी तरफ हमने अब यहाँ से आया 15 से हजरत सुलेमान और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जो किस्सा है वो स्टार्ट हो गया है। वलक़द आतैना दाऊदा व सुलैमान इल्मा, दूसरी तरफ हमने दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलैमान अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया। और उन्होंने कहा कि शुक्र है उस खुदा खुदा का जिसने हमको अपने बहुत से मोमन बंदों पर फजीलत अता की। अब ये एक फजीलत है, अगर कोई आप में पढ़ा लिखा है, कुरान का इल्म रखता है, हदीस का इल्म रखता है, तो गोया वो फजीलत वाला है। बाकी दुनियावी डिग्रियां किसी के पास हजारों हों, वो दर्जा नहीं होगा जो एक आलिम को या आलिमा को मिलता है, जो एक हाफिज कुरान को मिलता है। जो दीन का इल्म रखने वाले को जो दर्जा मिलता है, जो फजीलत मिलती है, वो एक आम इंसान को नहीं मिलती। वो पीएचडी डॉक्टर हो या पीएचडी हो, उसको नहीं मिलती। तो इसी तरह से हदीस में भी आता है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान को सीखता है और आगे सिखाता है। तो देख लें जब हदीस में आ गया, तो फिर हम कैसे, दूसरे लोग कैसे कह सकते हैं कि एमबीबीएस हो या पीएचडी डॉक्टर ये बेहतर है। तो अल्लाह ताला ने इसी तरह से फरमाया कि आलम की फजीलत इस तरह है आबद पर, यानी जो इबादत करने वाला सारी रात इबादत करता है, नफलो नवाफल पढ़ता है, तहज्जुद गुजार है, 5 नमाजें भी अदा करता है, इसके अलावा बाकी जो सुन्नतें हैं नवाफल हैं वो भी अदा करता है, इबादत में लगा रहता है, कुरान पढ़ने में लगा रहता है। तो आलम की फजीलत आबद पर, जो इबादत करने वाला उस पर इस तरह है जिस तरह के सूरज की फजीलत चांद पर।
تو اللہ تعالیٰ نے فضیلت اسی طرح سے سلیمان اور داود علیہ السلام کو بھی علم کے ذریعے سے ان کو عطا کی، اور داود کا وارث کون؟ سلیمان ہوا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اور اس نے کہا لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں، بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے، اللہ کا نمایاں فضل ہے، اللہ کی بلیسنگز ہیں۔ سلیمان کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے۔ یعنی ضبط کا مطلب کیا ہے؟ اتنی ترتیب کے ساتھ وہ جانور، وہ پرندے اتنی ترتیب، یعنی اس طرح سے کیو میں جاتے تھے، اتنی ترتیب کے ساتھ رکھے گئے تھے۔ ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہا تھا، یہاں تک کہ جب یہ سب چونٹیوں کی وادی میں پہنچے۔ اب یہاں سے جو سورہ نمل کا نام ہے نا، حتی آیت نمبر 18، حتی اذا اتوا علی واد النمل، تو یہاں سے اس کا نام جو ہے نا رکھا گیا ہے نمل، سورہ النمل۔ تو ایک مرتبہ جب وہ کوچ کر رہا تھا یعنی سلیمان علیہ السلام، یہاں تک کہ جب یہ سب چونٹیوں کی وادی میں پہنچے، ان کے ساتھ ان کی فوج بھی تھی، ان کے فالوورز بھی تھے، تو جب چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو سلیمان علیہ السلام نے، کہا جاتا ہے کہ جب یہ بات سنی تو مسکرا دیے، کیونکہ وہ چونٹیوں کی بولی سمجھتے تھے، وہ پرندوں کی آواز سمجھتے تھے، وہ جو بھی بات کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو علم، خاص علم دیا تھا، وہ اس کو سمجھتے تھے۔ فتبسما، سلیمان اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑا اور بولا اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے۔ دیکھیں آج کل ہم کیا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چونٹیاں ہم اس کو مار کے وہ گراتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان چونٹیوں کو، یعنی جب وہ بولی تو سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے کہ یہ شکر ہے کہ ہم ان کے، یعنی اگر ہم بغیر مجھے علم نہ ہوتا کہ یہ یہاں چونٹیاں یا بول رہی ہیں تو میں کیسے سمجھ پاتا کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں۔ تو اس لیے پھر وہ محفوظ طریقے سے وہاں سے گزر گئے۔ اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں داخل فرما لے۔ تو صالح بندے، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، یہ دعا بھی ہے۔ ایک اور موقع پر سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا کیا بات ہے کہ میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ اب کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنے پرندے، یہ نہیں تھا کہ دو چار پرندے ہیں، اتنے پرندے، اتنے جانور، اور سب کا پتہ تھا کہ کون حاضر ہے کون غائب ہے۔ تو اس سے یہ بھی اسکالر لیتے ہیں کہ ایک جو ٹیچر ہوتا ہے اس کو اپنے اسٹوڈنٹس کا پتہ ہو کہ کون غائب ہے کون حاضر ہے، کون کلاس میں ریگولر آ رہا ہے کون ایبسنٹ ہے۔ میں اسے سخت سزا دوں گا۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے، میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ اب دیکھیں گے ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے کیا بات کر رہے ہیں کہ میں اس کو سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ایک ٹیچر کہہ سکتا ہے؟ نہیں، آپ کو تو بڑے رحم دل ٹیچر ملے ہیں، ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی ہوگی، یعنی کوئی ایسا ایکسکیوز، ایسی بات پیش کرنی ہوگی جو واقعہ ہی قابل جو تسلیم ہو۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں۔ اب ہدہد واپس آ گیا، اس نے آ کے کہا کہ میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں۔ میں سبا کے متعلق یعنی اطلاع لے کر آیا ہوں۔ سبا ایک ملک کا نام۔ میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کی حکمران ہے، اس کو ہر طرح کا سر و سامان بخشا گیا ہے اور اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے۔ میں نے نزدیک دیکھا کہ وہ اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک یہ عورت یعنی ملکہ بلقیس اور اس کی قوم جو کس کی پوجا کرتی تھی؟ سورج کی۔ تو فرعون، اس سے پہلے آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنا تھوڑا سا شارٹلی، تو اس میں بھی کیا کہ فرعون جو ہے وہ بھی کس کی پوجا کرتا تھا؟ سورج کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ملکہ بلقیس کو ایک ایسا علم دیا، ایک حکمت دی کہ اس نے جانچ لیا، اس کو پتہ چل گیا کہ یہ جو سلیمان ہے یہ اللہ کا خاص بندہ ہے۔
تو پڑھتے ہیں آگے، شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں اور انہیں شاہراہ سے روک دیا ہے، اس وجہ سے وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے کہ اس خدا کو سجدہ کریں، اور جو یعنی ان کے پاس کسی نے کوئی ایسا دین والا نہیں تھا جس نے ان کو دین پہنچایا ہو، ان تک دین قرآن، ان تک اسلام کا نام نہیں پہنچا، کوئی رسول نہیں پہنچا، تو اس لیے وہ سیدھے راستہ نہیں پاتے کہ اس خدا کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم لوگ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو، اللہ کی جس کے سوا اللہ کہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، جو عرش عظیم کا مالک ہے، اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم۔ سلیمان نے کہا ابھی ہم دیکھے لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، یعنی انہوں نے کہا اچھا پتہ چلتا ہے کہ کہیں تو ایکسکیوز تو نہیں بنا رہا یا سچ بول رہے، پتہ چل جاتا ہے۔ اب اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ایک جو استاد ہے یا جو لیڈر ہوتا ہے اپنی قوم کا یا اپنے گھر کا، تو وہ اگر بچے ہیں اس کے پاس تو ان کا خیال رکھے، اپنے اسٹوڈنٹ ہیں تو ان کا خیال رکھے کہ واقعہ ہی یہ جو غائب ہے واقعہ یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، ایکسکیوز تو نہیں کر رہے، یا بچے جو گھر میں کام کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، یعنی ان پہ پوری نگرانی رکھا کرے۔ میرا یہ خط لے جا اور اسے ان لوگوں کی طرف ڈال دے، پھر الگ ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں، یعنی الگ بیٹھ جانا، دیکھتے رہنا کہ وہ کیا تبصرہ کرتے ہیں۔ ملکہ بولی اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے، وہ سلیمان کی جانب سے ہے، اور کس کی جانب سے؟ انہو من سلیمانی و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اللہ رحمان و رحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے، کیونکہ جب خط لکھا گیا تھا اس کی ابتدا کیا کی تھی؟ من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ، اور کہا جاتا ہے کہ بسم اللہ یہ اب کی نہیں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تب سے نہیں ہے، یہ بہت یعنی اس کا جو نزول ہے یا یہ آیت جو ہے یہ بہت پرانی قدیم ہے۔ اب قالت یا ایھا الملأ، خط سنا کر ملکہ نے کہا اے سرداران قوم، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو۔ اسے یہ بھی پتا چلا کہ جو لیڈر ہو اس کو اپنے فالوور سے مشورہ مانگنا چاہیے، ان سے اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی مشورہ لے لینا چاہیے، فالوور سے بھی مشورہ لے لینا چاہیے، میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی ہوں۔ انہوں نے جواب دیا ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ خود دیکھ لیں آپ کو کیا حکم دینا ہے۔ اب شورا کے ساتھ مل کر یعنی وہ کام کرنے والی تھی، پڑھی لکھی، اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ پڑھی لکھی خاتون تھی جس نے خط بھی پڑھا اور اپنے شورا کو بھی بلایا اور ان سے مشورہ بھی لیا۔ تو امبیسڈر جو ہوا کرتے ہیں اسی طرح سے اپنا جو بھی ملک ہے یا اپنا گھر ہے اسی طرح سے چلانے والے ہوتے ہیں، دوسروں سے، بڑوں سے یا اپنے ساتھیوں سے مشورہ لے کر۔ انہوں نے جواب دیا ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں، لیکن آپ جو فیصلہ کریں گے آپ خود دیکھ لیں۔ ملکہ نے کہا بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کی عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ اس کو پتا تھا کہ جب کسی ملک میں بادشاہ آتے ہیں تو وہاں کے جو رہنے والے ہیں ان کی عزت خراب ہو جاتی ہے اور وہ ذلیل کر دیتے ہیں، یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں۔ اب یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ وہ بڑی ذہین بھی تھی، انہوں نے کیا کیا کہ میں ایک تحفہ بھیجتی ہوں، اگر تو اس نے قبول کر لیا تو سمجھ لیں گے کہ وہ پھر ہم پہ حملہ نہیں کریں گے، جیسے آج کل ہوتا ہے کہ کرپشن کریں گے، یعنی کسی کو بڑوں کو کیا کرتے ہیں، کوئی تحفے تحائف بھیج دیے، کسی کو آم کی پیٹیاں بھیج دی، کسی کو کپڑے بھیج دیے، کسی کو شالیں بھیج دی، کسی کو بڑے عمدہ عمدہ تحائف بھیج دیے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اب یہ جو ہے نا میرے پہ کیس نہیں کرے گا، اب یہ پولیس آفیسر میرے پہ کوئی کیس نہیں کرے گا، ان کے گھر والوں، ان کی بیوی بچوں پہ تحفے تحائف نشاور کرنا، اس وجہ سے کہ اب یہ میرے پہ کوئی بھی مقدمہ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے اس نے کہا کہ اگر میں بھی کوئی ایسا تحفہ بھیجوں گی تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے ایلچی کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں۔ جب وہ ملکہ کا سفیر جو ایمبیسڈر تھا سلیمان کے ہاں پہنچا تو اس نے کہا کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ خدا نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے۔
اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمت سے نوازا تھا۔ تمہارا ہدیہ تمہیں کو مبارک رہے، اے سفیر، واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے۔ ایسے ہوتے ہیں بہادر لیڈر کہ جو منہ توڑ جواب دیں، ہدیہ نہ قبول کریں، پیسے نہ لیں، تحفے نہ لیں۔ سلیمان نے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے؟ اب ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک تو جانوروں اور پرندوں کی آواز اور ان کی بولیاں اور ان کو مطیع کیا تھا، دوسرا ساتھ جنوں کو بھی ان کے مطیع کیا تھا۔ اب ان سے کہا کہ تم میں سے کون اس کا تخت یعنی ملکہ کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہوں۔ جنوں میں سے ایک قوی ہیکل نے عرض کیا، میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، یعنی اتنی جلدی میں لے آؤں گا کہ آپ یہاں سے ہلیں۔ میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں۔ جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لا دیتا ہوں۔ یعنی ایک نے کیا کہا کہ آپ کے اٹھنے سے پہلے، دوسرے نے کہا پلک جھپکنے سے بھی پہلے۔ جو ہی کہ سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، وہ پکار اٹھا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں۔ دیکھیں اللہ کی نعمت ملی، ان کو ہر طرح کی طاقت ملی، لیکن انہوں نے ناشکری نہیں کی۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ یہ سارا میرے بل بوتے پہ ہو رہا ہے، یہ سارا تو میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں کوئی فضل ملتا ہے اللہ کا، کوئی نعمت ملتی ہے، ہمارے پاس مال دولت آتا ہے، ہمارے پاس اولاد آتی ہے، نیک ہوتی ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں سارا میرے اس کا کریڈٹ جو ہے مجھے جاتا ہے، یہ سب کچھ میں نے کیا ہے۔ نہیں، اس کا تو کمال ہی نہیں ہے، کسی کا کمال ہی نہیں ہے، تو سب میں کرنے والی ہوں۔ بہو اچھی لے آئی، نیک بن گئی، یہ تو میرا کمال ہے، میں نے دیکھا، میں اتنی پرکھ کے لے کے آئی ہوں، اتنے دیکھ بھال کے لے کے آئی ہوں میں۔ تو یہ سارا کمال ہم اپنا کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ بھی کفران نعمت ہوتی ہے کہ جب کسی کو اللہ کی نعمت ملتی ہے تو اس پر اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کریڈٹ دیتا ہے۔ اور جو کوئی شکر کرتا ہے، وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، ورنہ کوئی نہ شکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے۔ کوئی نہ شکری کرتا ہے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ غنی ہے، اللہ کو کیر نہیں ہے، کوئی نشکری کرتا ہے تو کرتا جائے، اللہ کا کیا جائے گا۔ آگے فرمایا قال نکروا لها عرشها، سلیمان نے کہا انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو، دیکھیں وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست نہیں پاتے۔ اب وہ تخت تو لے آئے ملکہ کا، ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا کہ تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی یہ تو گویا وہی ہے، ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سرے اطاعت جھکا دیا تھا۔ یعنی وہ بھی انٹیلیجنٹ تھی، اس نے بھی بھانپ لیا کہ یہ واقعہ ہی وہی تخت ہے، اور اس نے سر اطاعت جھکا دیا، یا ہم مسلم ہو چکے تھے۔ اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی۔ اور اسکالر کہتے ہیں کہ وہ کافر اس لیے تھی کیونکہ وہاں تک دین نہیں پہنچا تھا، کسی نے دین نہیں پہنچایا تھا، تو اس لیے وہ کفر کے اندھیرے میں تھی، بتوں کی عبادت کرتی تھی، سورج کی پوجا کرتی تھی۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو۔ اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے، اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پائنچے اٹھا لیے، اپنا ٹراؤزر اوپر کر لیا۔ سلیمان نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھی، اے میرے رب، آج تک میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی، اور اب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ جب بھی خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے تو فوراً مان لے، فوراً ڈیلے کیے بغیر، سوچے بغیر کہ کل کریں گے، پرسوں کریں گے، اچھا غلطی ہوگی کوئی بات نہیں ہے، ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، نماز نہیں پڑھی، نمازیں چھوٹ گئی، کوئی بات نہیں ہے، اس کو قضا کر لیں گے۔ جب بھی نماز ہو جاتا ہے بندہ نیند میں، کبھی نہیں جاگ پایا، تو جیسے ہی جاگے فوراً پڑھے، انتظار نہ کرے کہ عصر ہوگی تو میں پھر عصر کے ساتھ ملا کے پڑھوں گی، ظہر ہوگی تو میں پھر فجر کی نماز ظہر کے ساتھ، یا فجر کی میں اگلی فجر تک پڑھوں گی، ایسا نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ کو پتا چلے قضا ہو گئی آپ کی نماز،
فوراً پڑھ لیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو، تو یکا یک وہ دو متخاصم فریق بن گئے، جھگڑا کرنے والے۔ صالح نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے، شاید کہ تم پر رحم فرمایا جائے۔ اللہ نے کہا ہم تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا ہے۔ صالح نے جواب دیا، یعنی وہ کیا کہتے تھے، بدشگونی لیتے ہیں کہ تم منحوس ہو، ناؤز باللہ، صالح علیہ السلام کو۔ آج ہمارے بھی جو نیکوکار لوگ ہوں، برقع پہننے والی ہو، وہ کوئی ایسی محفل میں چلی جائے تو ان کو دیکھ کے کیا کہتے ہیں، یہ تو منحوس ہے، یہ تو منحوست پھیلا رہی ہے۔ تو یہ حال تھا اس وقت بھی۔ صالح نے جواب دیا تمہارے نیک اور بدشگون کا سر رشتہ تو اللہ کے پاس ہے، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اس شہر میں 9 جتھے دار تھے، یعنی 9 ایسے جتھے تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے، ایسے گروہ تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کئی اصلاح کا کام اور کوئی بھی اصلاح کا کام نہ کرتے، ہر وقت لڑائی جھگڑا۔ انہوں نے آپس میں کہا خدا کی قسم کھا کر عہد کر لو کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، یعنی ان کو قتل کر دیں گے، اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے، ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔ یہ چال تو وہ چلے اور پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی۔ یہ انہوں نے پلان کیا تھا کہ صالح اور ان کے گھر والوں کو راتوں رات قتل کر دیں گے اور ان کے خاندان والوں کو یہ کہیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کس نے کیا۔ آج کل کیسے ہوتا ہے پاکستان میں، دیکھ رہے ہیں ایسے ہی ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، گھر خاندانوں کو تباہ کر دیا جاتا ہے، اور پھر ان کے کیسوں میں بنتا گیا کچھ بھی نہیں۔ اب دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا، ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی پوری قوم کو، وہ ان کے گھر خالی پڑے ہیں۔ اب اللہ نے کیا چال چلی، اللہ نے بھی ان کے ساتھ یہ چال چلی کہ رات ہونے سے پہلے پہلے اللہ نے ان کو تباہ کر دیا اور پوری قوم کو، اور وہ ان کے گھر خالی پڑے ہیں اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے۔ اس میں ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرنے والے تھے۔ آگے لوط علیہ السلام کا واقعہ سٹارٹ ہو رہا ہے، اور لوط کو ہم نے بھیجا، یاد کرو وہ وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم آنکھوں دیکھے بدکاری کرتے ہو؟ کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو، یعنی ہومیوسیکشول؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کرتے ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ آخر کار ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو، بجز اس کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا، اور رسائی ان لوگوں پر ایک برسات، یعنی ان پر ایک برسات برسائی، بارش وہ کس کی تھی؟ پتھر کی، بہت ہی بری برسات تھی وہ ان لوگوں کے حق میں جو متنبع کیے جا چکے تھے، ان کو پہلے بتا دیا گیا تھا کہ تمہیں ہلاک کیا جائے گا۔ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو حمد ہے اللہ کے لیے، یعنی ساری تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے برگزیدہ کیا، جنہیں اللہ نے بچایا، متقی کیا، پرہیزگار کیا۔ ان سے پوچھو اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں؟ تو کون بہتر ہے؟ اللہ تعالی۔ آگے ہے پارہ نمبر 20، امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے وہ خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کی نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہیں۔ اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا، رہنے کی جگہ بنائی، اور اس کے اندر دریا رواں کیے، دریاؤں کو چلایا، اور اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے زمانے میں جب اللہ نے زمین کو نیا نیا بنایا
उस वक्त क्या था कि लोग जब चलते थे उस पे तो जमीन हिलती थी। जिस तरह आप लकड़ी के किसी जगह पे चले तो वो क्या है, हिलता है, तो इंसान डरता था कि कहीं ये तख्ते इधर हो जाएं और हम नीचे ना चले जाएं। तो फिर अल्लाह ताला ने मेखें गाड़ी, किनकी? पहाड़ों की, और पानी के दो जखीरों के दरमियान पर्दे हायल कर दिए। क्या अल्लाह के साथ कोई और खुदा भी इन कामों में शरीक है? नहीं, बल्कि इनमें से अक्सर लोग नादान हैं। अल्लाह साथ साथ ही जवाब दे रहा है कि नहीं, बल अक्सरुहुम ला यालमून, बल्कि अक्सर लोग नहीं जानते। कौन है जो बेकरार की दुआ सुनता है जबकि वो उसे पुकारे, और कौन इसकी तकलीफ रफा करता है, और कौन है जो तुम्हें जमीन का खलीफा बनाता है। अब कहा जाता है कि अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा, मुत्तर से मुराद यानी ऐसा बेकरार, ऐसा ऐसी कैफियत है कि जिसमें इंसान को करार ना आए, सुकून ना आए, और जिसमें कोई इंसान उसकी वो तकलीफ दूर ना कर पाए। ऐसी हालत को कहते हैं मुस्तर, कि जो जो इंसान के बस में ही ना हो, किसी दूसरे इंसान के बस में ना हो वो तकलीफ दूर कर दे। कोई बीमारी हो तो आप डॉक्टर पास जाते हैं और पता चलता है चले ये दवाई खाएंगे, मेडिसिन खाएंगे, तो ये 7 दिन का कोर्स या महीने का कोर्स या 3 महीने का कोर्स है, तो इससे मैं सही हो जाऊंगा। लेकिन इस तरार की हालत ऐसी है कि किसी इंसान के पास भी उसका इलाज ना हो। जैसा कि ये कैफियत कहा जाता है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में गई तो क्या कोई डॉक्टर निकाल सकता था उनको? क्या लोग निकाल सकते थे मछली के पेट से? नहीं। तो ये सिर्फ किसने किया? अल्लाह ताला ने। इसी तरह से ये एक कैफियत जिसमें मिसाल दी जाती है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पर जब तोहमत लगी तो इस तरार की कैफियत थी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस तरार की हालत में थे, और इस सिचुएशन से किसने निकाला? अल्लाह ताला ने। इसी तरह से हम कहते हैं कि हमारी दुआएं, आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कौन है जो दुआ को कबूल करता है, इदा दाआहू, जब उसको कोई पुकारता है, वो यक्शिफु सू, और कौन है जो उसकी तकलीफ रफा करता है, दूर करता है। आज अगर कोई कहे कि फलां दाता दरबार पे, फलां दाता बख्श, फलां फलां जो है वो दुआ को कबूल करता है, वो तकलीफ को दूर करता है, हमें सबको पता है कि ये जो आसमान से बारिश नाजल होती है ये कौन नाजल करता है? आप सब कहेंगे कि अल्लाह करता है। ये सर सब्जा कौन उगाता है? अल्लाह उगाता है। ये दरख्त, ये आसमान के अंदर ये बारिश, ये बादल कौन बनाता है? अब देखिए कि बादल इतने भारी जो पानी लेके चलते हैं, तो कौन है जो बादल उठा के चलता है? कौन है? ये तो अल्लाह है ना। लेकिन अगर कोई कहे कि ये अब्दुल्ला शाह गाजी करता है, ये दाता दरबार करता है, या फलां करता है, तो फिर हम क्यों क्यों लोग वहां जाके दुआएं करते हैं, जबकि अल्लाह के अलावा कोई और उसकी पुकार, उसकी तकलीफ नहीं सुनने वाला, नहीं दूर करने वाला। आगे फरमाया, वयजअलुकुम खुलफा अल अर्द, और कौन है जो तुम्हें जमीन का खलीफा बनाता है, जिसने तुम्हें ये ऐशो आराम दिया, जिसने रहने की अच्छी जिंदगी दी। क्या अल्लाह के साथ कोई और खुदा भी ये काम करने वाला है? तुम लोग कम ही सोचते हो। बड़ी घटिया सोच है इंसान की। छोट जिन्होंने पैदा किया तो उससे नहीं मांगते, बल्कि दूसरों से मांगते हैं जो खुद किसी चीज के काबिल नहीं। अम्मन यहदीकुम फी ज़ुलुमातिल बर्र वल बहर, और वो कौन है जो खुश्की और समंदर की तारीकियों में, कौन है जो खुश्की और समंदर की तारीकियों में तुमको रास्ता दिखाता है। अम्मन यहदीकुम फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, कौन है जो खुश्की और समंदर की तारीकियों में तुमको रास्ता दिखाता है, और कौन अपनी रहमत के आगे हवाओं को खुशखबरी लेकर भेजता है। यानी रात को अंधेरा होता है, अगर सूरज ना हो, सॉरी, अगर तारे ना हो, चांद ना हो, तो फिर क्या होगा? बिल्कुल, कभी देखा है आपने कि जब महीने का एंड होता है, जो कमरी है इस्लामिक महीने के एंड पे, तो अंधेरा बिल्कुल, यानी चांद बिल्कुल छोटा सा गायब हो जाता है, और उस वक्त आपको जो रोशनी दे रहे होते हैं वो कौन दे रहे होते हैं? सितारों से आपको रोशनी मिलती है।
تو آپ دیکھیں اگر ستارے بھی رات کو نہ ہوں، چاند بھی رات کو نہ ہو، تو پھر کیا سچویشن ہوگی، کیا حالت ہوگی جب آپ باہر نکلیں گے؟ آپ کو تو ڈر لگے گا۔ تو اللہ یہی بتا رہے ہیں کہ خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ کون دکھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کی، رحمت کا مطلب ہے بارش سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری لے کر بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی یہ کام کرتا ہے؟ بہت بالا و برتر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا اور پھر اس کا اعادہ کرتا، یعنی انسان کی ابتدا کی، اس انسان کو پیدا کیا اور پھر اس کو دوبارہ لٹائے گا۔ اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں حصہ دار ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کوشچن کر رہے ہیں، ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی نفی کر رہے ہیں، جواب بھی دے رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی خدا اللہ کے ساتھ ان کاموں میں حصے دار نہیں ہے۔ کہو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ ہماری دعائیں علی حجویری سنتا ہے تو پھر بتاؤ نا، لاؤ دلیل، کوئی بتاؤ کہ اس نے کیسے دعا سنی تمہاری۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب، ان سے کہو اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا اور وہ نہیں جانتے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے۔ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ آخرت تک کا تو علم ہی ان لوگوں سے گم ہو گیا، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہے، بلکہ یہ اسے اندھے ہیں کہ منکرین کہتے ہیں کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو ہمیں واقعی قبروں سے نکالا جائے گا؟ یہ کنسپٹ کن کا ہے؟ اب دیکھتے ہیں کہ یہ ہندو یہ اپنی یہ جلا دیتے ہیں، راکھ بنا کے بہا دیتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ تو اٹھایا ہی نہیں جائے گا۔ تو کیا اللہ اس قابل نہیں ہے کہ جس نے آپ کو پہلی دفعہ پیدا کیا جب آپ کا نام و نشان بھی نہیں تھا، تو اب تو آپ کا نام و نشان ہو چکا، اب کیوں نہیں اللہ تعالیٰ دوبارہ کیوں نہیں اٹھا سکتا، کیوں نہیں دوبارہ زندہ کر سکتا؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا، یہ خبریں ہم کو بھی بہت دی گئی ہیں اور پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی دی جا رہی ہیں، مگر یہ بس افسانے ہی افسانے ہیں جو اگلے وقتوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حال پر رنج نہ کرے۔ اتنا کچھ بتانے کے باوجود تبلیغ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں نے آپ کو دکھ دیے، آپ کی ایک نہ سنی۔ اللہ تعالیٰ بحوصلہ دے رہے ہیں وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، ان کے حال پر غم نہ کرو اور نہ ان کی چالوں پر دل تنگ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب طلب کرتے تھے، اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ نا۔ کہو کہ کیا عجب ہے کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب تو لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اگر ان پہ عذاب نہیں آ رہا تو ان کو تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، بلا شبہ تیرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ آسمان و زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں جو ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ آگے فرمایا ان هذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، یہ واقعہ ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں، اور یہ ہدایت اور رحمت سے ایمان لانے والوں کے لیے یقیناً اسی طرح تیرا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اپنے حکم سے فیصلہ کرے گا اور وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنا ہے؟ فتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ رکھو، یقیناً تم صریح حق پر ہو۔ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں۔ یعنی مشرکین کو کس سے تشبیہ دی؟ مردوں سے، حالانکہ وہ زندہ ہے لیکن وہ جب مانتے نہیں، آپ کی بات نہیں سنتے، اس پہ عمل نہیں کرتے، آپ پکار رہے ہو کہ آ جاؤ اللہ کی طرف، اس کے باوجود یہ پیٹ پھیر کر بھاگ رہے ہیں۔ اور نہ اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہو تو تم اپنی بات انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرما بردار بن جاتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں بھی ایک لیسن ملتا ہے کہ آپ کا کام ہے بلغوا عنی ولو آیا، ایک بھی آیت ملتی ہے تو اس کو دوسروں تک پہنچا دو۔
اب دوسروں کو بتاؤ، رشتہ داروں کو بتاؤ کہ کلاس ہے، جوائن کرو، فلاں جگہ پہ کلاس ہوتی ہے وہاں جاؤ، فلاں جگہ پہ درس قرآن ہے اس کو اٹینڈ کرو، فلاں جگہ پہ قرآن تجویز کے ساتھ پڑھایا جا رہا ہے، آؤ چلتے ہیں، آؤ جوائن کرتے ہیں، گھر بیٹھ کے پڑھ لو۔ آپ کا کام ہے بتانا، لوگوں کو بتانا، متنبع کرنا۔ اگر آپ کو کوئی بھی آیت ملتی ہے عمل کی، اس سے عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کے لیے کہیں، دوسروں سے بھی کہیں کہ یہ بات ہے، یہ بدعت ہے جو آپ کر رہے ہو۔ تو آپ کا کام صرف بتانا ہے، آگے ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ، وہ جب تک مانگے گے نہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیں گے، پھر خاموشی اختیار کر لیں۔ آگے فرمایا، اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان پر آ پہنچے گا تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے، یعنی قیامت کے نزدیک دابت الارض، یعنی ایک جانور نکالا جائے گا جو ان سے باتیں کرے گا۔ یہ بھی ایک نشانی کے طور پہ ہوگا۔ ایک جانور کا نکلنا صحیح مسلم میں ہے کہ قیامت کی علامت یہ ہے کہ قیامت کے قائم نہیں ہوگی جب تک تم وہ 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ اب 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی جانور کا نکلنا ہے، اور وہ جانور جو ہوگا وہ باتیں کرے گا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے، جو لوگ یقین نہیں کرتے تھے ان سے باتیں کرے گا۔ تو پھر دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی نشانی ہوگی، پھر بھی وہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ اور ذرا تصور کرو اس دن کا جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کی گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے۔ پھر ان کو ان کی اقسام کے لحاظ سے درجہ بدرجہ مرتب کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا کہ تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہ کیا تھا۔ اگر یہ نہیں تو اور تم کیا کر رہے تھے؟ ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا، تب وہ کچھ بھی بول نہ سکیں گے۔ کیا ان کو سجائی نہ دیتا تھا کہ ہم نے رات ان کے لیے سکون حاصل کرنے کو بنائی تھی اور دن کو روشن کیا تھا؟ اسی میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے تھے۔ یہ آیت جو ہے نا ان لوگوں سے جو پریزنر ہوتے ہیں نا ان سے پوچھیں، جو قیدی ہیں ان سے پوچھیں کہ جن کو ڈیتھ سیل میں ڈالا جاتا ہے ان سے پوچھیں، جن کو سورج نظر ہی وہ دیکھتے ہی نہیں ہے، سورج کی روشنی نہیں انہوں نے کبھی دیکھی، اور ایک کمرے میں بند کمرے میں پڑے ہوئے ہیں، اس کی نعمت یہ جو رات کا سونا اور سورج کا نکلنا، اس کی نعمت ان سے پوچھیں، کتنی بڑی نعمت ہے۔ باہر زمین میں آپ کھلے چلتے پھرتے ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، اور کیا گزرے گی اس روز جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہول کھا جائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہول سے بچائے گا۔ اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ آج تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خوب جمے ہوئے ہیں، مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جسے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا ہے۔ قیامت کے نزدیک کیا ہوگا؟ جب سور پھونکا جائے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک انسان بھاگ رہا ہوگا، کوئی کسی کو اولاد کی، ماں کو اولاد کی فکر نہیں، باپ کو اپنے بچوں کی، بیٹوں کی، بیٹیوں کی پرواہ نہیں ہوگی، کسی بزنس مین کو اپنے بزنس کی پرواہ نہیں ہوگی، کسی کو کسی چیز کی نہیں، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، بھاگ دوڑ رہے ہوں گے۔ اور اس وقت ایسا ہول ہوگا کہ لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، سوچیں کیا حال ہوگا اس وقت۔ جو نماز نہیں پڑھنے والے، جو قرآن نہیں پڑھنے والے، جو زکوٰۃ نہ دینے والے، جو ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنے والے، جو لوگوں کو تنگ کرنے والے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، شرابور ہوں گے، سورج سوا نیزے پہ ہوگا۔ دیکھیں اس وقت کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ قیامت کی سختیوں سے بچائے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو۔ جو شخص بلائی لے کر آئے گا اسے اس سے زیادہ بہتر صلہ ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن کے ہول سے محفوظ ہوں گے۔ اب کون لوگ محفوظ ہوں گے؟ جو نیکیاں کریں گے۔ ومن جاء بالسیئۃ، لیکن اس کے اپوزٹ جو برائی لے کے آئے گا، فکبت وجوہہم فی النار، اور جو برائی لیے ہوئے آئیں گے
ایسے سب لوگ اوندے منہ آگ میں پھینکے جائیں گے۔ کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو؟ جیسا کرو ویسا بھرو۔ کیا کیا کہا جاتا ہے حل تجزون الا ما کنتم تعملون، یعنی جو تم دنیا میں رہ کے عمل کرتے رہے ہو نا وہی جزا تمہیں آپ دنیا میں اب آخرت میں وہی کچھ ملے گا۔ جیسے ہم کہتے ہیں ٹٹ فار ٹیٹ، جیسا کرو کہ ویسا بھرو گے، تو وہی حال ہوگا دنیا میں رہ کے جتنا کچھ کرنا ہے نا اللہ کہے گا کرتے جو کوئی بات نہیں، آخرت میں دیکھوں گا تمہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ بھٹی اگر کسی نے دیکھی ہو، بٹی جل رہی ہو اور اس میں جب لکڑیاں کم ہو جائیں تو وہ آگ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر ایک دم ایسے لکڑیاں پھینکی جاتی ہیں اس کے اندر اور آگ وہ تیز ہوتی جاتی ہے۔ اسی طرح انسان یعنی لوگوں کو اور بتوں کو آگ میں پھینکا جائے گا لکڑیوں کی طرح، اور آگ اور تیز ہوتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا، خانہ کعبہ، هذه البلد الذي بلدت الذي حرمها، اور یہ جو چیز ہر چیز کا اور جو ہر چیز کا مالک ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں۔ قرآن وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ یعنی قرآن کی تلاوت کر کے سناؤں۔ اب جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بلے کی ہدایت اختیار کرے گا۔ آپ کا کام، ایک مبلغ کا کام کیا ہے؟ قرآن کو پڑھ کے سنانا، باقی عمل تو ہر انسان نے اپنی مرضی سے کرنا ہے نا، کسی کو کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اب آپ نے شرک کے بارے میں بھی پڑھ لیا، آپ نے دعا کس سے کرنی ہے، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی بلیسنگ، اللہ کا انذار، وارننگ، اللہ کی خوشخبریاں، سب کچھ پڑھنے کے باوجود جس کو پھر بھی عقل نہ آئے، پھر بھی اللہ کے قریب نہ آئے، پھر بھی جو نماز چھوڑتا تھا 5 وقت میں 2 وقت چھوڑ دی، لیزی ہو گیا، کوئی بات نہیں پڑھ لیں گے، اس کے باوجود ابھی بھی اس کو عقل نہ آئی، تو پھر تو اللہ ہی اس کو ہدایت دے سکتا ہے۔ قرآن مبلغ کا کام کیا ہے؟ قرآن پڑھ کے سنانا۔ تو اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، آپ کا کام کیا ہے؟ قرآن پڑھ کے سناؤ۔ اب جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت اختیار کرے گا۔ یہ آیت نا لکھ کے رکھ لینی چاہیے انسان کو۔ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جس نے ہدایت اختیار کی اپنے لیے کرے گا، کوئی کسی پہ احسان نہیں کرے گا، کوئی اپنے استاد پہ، کوئی ٹیچر پہ، کوئی کسی پہ، کوئی کسی اسکالر پہ احسان نہیں کرے گا اگر وہ ہدایت خود ہی لیتا ہے۔ اور جو گمراہ ہو اس سے کہہ دو کہ میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں۔ ان سے کہو تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا اور تم انہیں پہچان لو گے، اور تیرا رب بے خبر نہیں ان اعمال سے جو لوگ تم کرتے ہو۔ یہ سورہ آگے سورہ قصص سٹارٹ کر رہے ہیں۔